Okay, so this is your book and this is being recorded now. Uh, yes. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली जैसे कि आपके नाम से जाहिर है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और प्रोसीजर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स के मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। द रीजन इज के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी खास तौर पे उनके पास पब्लिक का पैसा होता है और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स का पैसा होता है, लेकिन वो भी अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, इलीगल प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जब से मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फाइनेंसिंग ये सब के इश्यूज आए हैं तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज को इस चीज़ के बारे में बहुत तशवीश है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इस तरह से ट्रांसफर्स ना हो कि जो रोग कंट्रीज को या इलीगल जो लोग टेररिज्म करना चाह रहे हैं उनको इसका फायदा हो। ये इसका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट जो मेजर एस्पेक्ट है वो ये है कि ये बेसिकली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किए गए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आप कहेंगे कि यार ये तो इनकी अपनी कंपनी है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये तो इनकी अपनी कंपनी है, ये एज लॉन्ग एज वो टैक्स पे कर रहे हैं तो जिस तरह मैनेज करना चाहे वो कर सकते हैं, करें। लेकिन उनके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एम्बिट में उनको आना इसलिए ज़रूरी है कि वो बैंक्स का पैसा लेते और दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा लेते, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का पैसा लेते। तो जब ये सारे पैसे उनके पास होते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होनी चाहिए ना कि जो ये मेक श्योर करे कि जो पैसा वो लोन ले रहे हैं उसको वो किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसको कहीं और ट्रांसफर नहीं कर रहे या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे। क्योंकि इससे होगा क्या, एक दिन कंपनी बिल्कुल नीचे चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें डिटेरिएट होती हैं, डाउनफॉल हो जाएगा, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो उस सूरत में बैंक्स का पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। ये सोल प्रोप्राइटर में भी बैंक्स का पैसा होता है, प्राइवेट लिमिटेड में भी बैंक्स का पैसा होता है और पब्लिक लिमिटेड में भी बैंक्स का पैसा होता है। पब्लिक लिमिटेड में तो एडिशनली बहुत सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स का की इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि जाहिर है वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या एडिशनल इनकम लेना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने डियर मनी को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी से बचा करके वो उसका शेयर खरीदते हैं। और फिर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या, उसके पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि डमी किस्म की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा देते हैं, इनके पास कोई खास पावर नहीं होती है। अब पावर होती है, लीगली तो पावर होती है, वो उसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। दे आर हैप्पी के उनको जो है वो जो बोर्ड में बैठने के जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, दे आर हैप्पी विद दैट। लेकिन उससे जो असल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस है, वो सफ़र हो रहा है। तो इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए चेयरमैन की पावर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में, चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर में, स्टेक होल्डर्स की पावर में, ठीक है। और इस तरह से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो और इस तरह से राइट टू नो हो कि लोग एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जब वो फील करें कि ये इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। बाद पहले तो सारे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस बना कर देती थी, यानी प्रूडेंशियल है, दिस वी कैन नॉट डिस्क्लोज। लेकिन अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं। इंटेग्रिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है। तो कोई एक आदमी अगर फर्ज कीजिए कि ब्राइबरी कर रहा है या एम्बेजलमेंट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों के नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है।
تو اس لیے اب وہ میتھڈس جن کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ اس قسم کے ہیپننگز نہ ہوں، یہ کہلاتی ہے کارپوریٹ گورننس۔ کارپوریٹ گورننس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے شروع میں کچھ ایگزامپلز دی ہیں، بڑی ایگزامپلز دی ہیں کہ کس طرح بڑی بڑی آرگنائزیشنز جن کے بارے میں ادروائز لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو ہیوج امپائر ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ یہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں ایون ٹف ایئرز میں، ریسیشنز میں دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ تو کچھ بہت ساری آرگنائزیشنز جو ایسی بھی جو ہے وہ بینکرپٹ ہوئیں، جس کی وجہ سے پورے امریکہ شیک ہو گیا، پورا یورپ شیک ہو گیا کہ اگر یہ کمپنی فیل ہو سکتی ہے پھر تو کوئی کمپنی بھی فیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان جیسے کنٹریز میں ان چیزوں کا امپیکٹ اتنا زیادہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستان میں لوگ اسٹاک ایکسچینج میں اتنے زیادہ پیسے لگاتے نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں کے اندر پیسے لگاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پبلک اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں بہت بڑی تعداد میں جرنل پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور ان کے پاس کچھ پورشنز ہوتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں آرگنائزیشنز کے۔ تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کا ہو جانا تو وہ ظاہر ہے کہ ایوری ون از افیکٹڈ، تو اس لیے وہاں پہ زیادہ شور مچتا ہے۔ اب وہاں پہ زیادہ شور اس لیے بھی مچتا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، پبلک پریشر کو لیجسلیٹر سیریسلی لیتے ہیں اور پبلک پریشر کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں، پھر انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی کو بہت ہائی پرائیورٹی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے جب اس طرح کی ہیپننگز ہوئیں تو بہت سارے لیجسلیشنز بھی ہوئیں اور بہت سارے ٹائٹر کنٹرولز، پروسیجرز اور میتھڈز بھی ڈیولپ ہوئے جو ہم دیکھیں گے۔ اور کارپوریٹ گورننس باقاعدہ اب ریکوائرمنٹ ہے بہت ساری کمپنیز کی کہ جب ان کے چیف ایگزیکٹوز آئیں یا بورڈ میں جو ڈائریکٹرز ہوں انہوں نے کارپوریٹ گورننس کا کورس کیا ہوا۔ انٹرنیشنل کارپوریٹ گورننس کا بھی ایگزام ہوتا ہے، پاکستان میں بھی انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ اس کا امتحان لیتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ایگزامپلز دی ہیں، اور وہ ایگزامپل سمجھنا اچھا ہے کہ ہم دیکھیں کہ مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مختلف ٹائپ آف فراڈس کی وجہ سے فیل ہوئی ہیں۔ تو ان کو انہوں نے کچھ جو بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، کارپوریٹ اسکینڈلز جو کہلاتے ہیں، اور انہوں نے تقریباً دنیا کے بڑے ممالک میں سے کافی سارے کنٹریز کو کور کیا ہے، یو ایس اے کو کور کیا ہے، اٹلی کو کور کیا ہے، یو کے، انڈیا، چائنا، تاکہ آپ کو ایک اوور آل پکچر مل جائے کہ دنیا میں آرگنائزیشنز کو کہیں بھی فرشتے مینیج نہیں کرتے، لوگ مینیج کرتے ہیں، اور جب لوگ پاورفل پوزیشنز پہ آ جائیں تو کرپٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ تو لیکن جب چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو پھر لوگ بہت صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں لوگ لا کی پابندی نہیں کرتے، ٹریفک سگنلز کا خیال نہیں رکھتے، لیکن جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے بڑے اچھے سٹیزن بن جاتے، پورے لا ابائڈنگ سٹیزن بن جاتے۔ اور سمپل ریزن ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، اب پکڑے گا بھی تو ان کے پاس میتھڈز ہیں اس میں سے بہت آسان سے میتھڈز ہیں اس میں سے نکل جانے کے، لیکن ان کو پتا ہے وہاں پہ اگر پکڑ لیں گے تو پراپر لیگل ایکشن ہوگا۔ تو جب یہ چیز بھی پیدا ہو جائے نا لوگوں کے اوپر جرنلی، there is a law and it may be implemented, if not it will be implemented، تو لوگ بہت ساری چیزوں کو ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں۔ What do you think کہ برائبری یورپ میں نہیں ہوتی، برائبری امریکہ میں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، بالکل ہوتی ہے، بہت ہوتی، بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی۔ اور انلیگل جو وائٹ کالر کرائمز ہیں وہ تو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتی ہے، کیونکہ وائٹ کالر کرائم کے لیے انہی جگہوں پہ ہوں گے نا جہاں پہ پیسہ ہو، وہاں پہ پیسہ ہے تو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈائیورس ٹیکس ایویژن تو بہت کامن ہے، وہاں پہ بھی کامن ہے،
اسی طریقے تو اس لیے جو ہے نا ہیومنز بیسیکلی تو ہر جگہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ انوائرمنٹ اس طرح سے بنا کر کے دیں کہ ہیومنز کو پتا ہو کہ بھائی اگر اس طرح کے کام کیے جائیں گے تو دیئر ول بی پنشمنٹ، تو پھر بہت سارے لوگ اس کو نہیں کرتے. اور پھر اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ جتنے لیجسلیشن کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے لوگ کرائم کرتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر نئے طریقے کے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے پڑتے ہیں. جی سر جی جی یس. سر یہ جو فیٹف کا جو ہے نا جو ایگزامپل جو ہے یہ پاکستان کے لیے جو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے اور وہ بیڈ کارپوریٹ گورننس کی وجہ وہ سے. وہ گورننس کی وجہ سے، کارپوریٹ گورننس پہ اس کے لاز اتنے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ گورنمنٹ کی جو ٹیکس پالیسیز ہیں اور جو بینک کی پالیسیز ہیں ان کو وہ مینیج کرنے کے لیے زیادہ ہے فیٹف. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو پریشر میں آ کر کے انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ اثر میں ہے ہی نہیں اب اسٹیٹ بینک، گورنمنٹ انفلوئنس میں نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. جیسے چیف جسٹس انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کے انفلوئنس میں نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھی کر دیا. وہ چاہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اور خاص طور پہ فائنینس کے میجرز ہیں، فائنینشیل ڈسپلن ہے، وہ امپلیمنٹ کیے جائے تاکہ وہی ساری باتیں ہیں کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو، منی لانڈرنگ نہ ہو. ٹھیک ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ منی لانڈرنگ جو لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ تو ان کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیسہ ان کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، اتنا پیسہ یہ کما ہی نہیں سکتے جتنا بڑا ان کا بزنس تھا آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے. تو مگر یہ کہ وہ ہمیشہ تھرڈ ورلڈ کو پریشر میں رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کر کے آتے ہیں جس کی وجہ سے انہی چیزوں میں وہ الجھے رہتے ہیں. وہ اپنے کنٹری کو کیا ڈیولپ کریں گے جب فائنانس منسٹر اسی میں لگا رہتا ہے کہ یار فیٹف کی یہ 27 ریکوائرمنٹس ہیں تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک، وہ بھی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے مگر وہ گورنمنٹ کی گورننس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ بھی فائنانس کے ایریا میں. اوکے جناب، تو یہ آ جائیے، ایک فلم بنی ہے اس کے اوپر، روگ ٹریڈر بارنگس بینک، آپ دیکھیے گا کہ روگ ٹریڈر کے نام سے، بدماش ٹریڈر کے نام سے فلم بھی بنی ہے اس کے اوپر. تو یہ کیا کر رہا تھا کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے نا کہ بینکس میں آج کل بھی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جو ٹریجری کا ہوتا ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ جو پیسے بینک میں جمع کراتے ہیں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں، وہ اس کو کبھی کہیں پہ پوری دنیا میں کہیں منی مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، کہیں پہ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، کہیں پہ بانڈ مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، کہیں پہ کموڈیٹی مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر شارٹ ٹرم گینز چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور جو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ شارٹ ٹرم گین چاہیں گے اور آپ زیادہ گین چاہیں گے تو ایک جنرل پرنسپل یہ ہے، پھر آپ ہائر رسک لیں گے. وہ رسک لیں گے جس کے اندر گین تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن کسی بھی وقت آپ کو بہت زیادہ لاس بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ نک لیسن صاحب سے یہ جو ہے بیسیکلی اپنے آرگنائزیشن میں چیمپئن سمجھے جاتے تھے، بڑا ان کا نام تھا اور ان کو بہت ہیفٹی قسم کے پیکیج ملتا تھا. ان ایڈیشن ٹو پیکیج ان کو بونسز ملتے تھے، اور جب شارٹ ٹرم بونسز ملے نا، سال میں ہر سال بونس مل رہا ہے، کوارٹرلی بونس مل رہا ہے، تو لوگوں میں گریڈ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میں اور کوئی شارٹ ٹرم ایسا کام کروں جس میں زیادہ پروفٹ آ جائے. تو جب آپ شارٹ ٹرم کام کریں جس میں زیادہ پروفٹ آ جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ رسک لینا شروع کریں گے، ان رولز کو بھی آہستہ آہستہ اسٹریچ کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کے رسک لے سکتے ہیں، اس طرح کے رسک نہیں لے سکتے. اور پھر آپ کی ایگو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یار میں مسلسل 10 سال سے سکسیسفل چلا رہا ہوں، 5 سال سے سکسیسفل چلا رہا ہوں، میرا نام ہے، تو میں نے پچھلے سال بھی اچھا پرفارم کیا تھا، اس سال بھی مجھے اچھا پرفارم کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. مارکیٹ آپ کی خواہشات کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے،
مارکیٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، تو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے، آپ کو سیفٹی میجرز لینے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بلینز آف ڈالرز کی پیسے ہوتے ہیں جو یہ مختلف مارکیٹس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس ہوتا ہے آپشن کہ ادھر بھی انویسٹ کر دیں، ادھر بھی انویسٹ کر دیں، اور پھر ریٹرنز آتے ہیں. لیکن پھر ان کو اب یہ سنگل آدمی تھے جن کے اوپر بینک پورے ڈیپینڈ کر رہی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اور اچھا ریٹرن دے رہے ہیں. اور اچھا ریٹرن جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایوری بڈی از ہیپی. آرگنائزیشن جب اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو ایوری ون از ہیپی، کیونکہ چیف ایگزیکٹوز کو اچھا بونس مل رہا ہے، ڈائریکٹرز کو اچھا بونس مل رہا ہے، پروموشنز مل رہی ہیں، نئی گاڑیاں مل رہی ہیں، امپلائیز کو سیلری ریز مل رہا ہے. سب کو اچھا لگتا ہے جب آرگنائزیشن گرو کر رہی ہوتی ہے. لیکن جس وقت گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے خامیاں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر، بہت کچھ مسہیپس بھی ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بگر پرابلم کی صورت میں ابھرتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ سارے فتح کے نشے میں مست ہوتے ہیں اور سکسیس کے لیے اوپر بہت زیادہ اوور جوائڈ اور اوور کانفیڈنٹ، اوور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو انڈر دا کارپیٹ ڈال دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا کہ کچھ بدصورتیاں ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. تو پھر فیلیور آتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، بٹ بائی دیٹ ٹائم اٹ از ٹو لیٹ. تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے انویسٹ کیا، یہ مڈل ادھر انویسٹ کرتے تھے فار ایسٹ میں، تو یہ انویسٹ کر رہے تھے اور انویسٹ کرتے ہوئے انہوں نے پیسے انویسٹ کیے. پھر انہوں نے مزید پیسے مانگے تو کمپنی چونکہ پہ کانفیڈنس رکھتی تھی ان کو اور پیسے دے دیے، اور پھر اتنا زیادہ انہوں نے انویسٹ کر دیا. یہ 1993 کی بات ہے. 850 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا کمپنی کو، بینک کو. اب ظاہر ہے کہ 850 ملین پاؤنڈ اس وقت سمجھ لیجئے کہ $1.5-2 بلین ہوگا، تو یہ بہت بڑا لاس تھا. تو بیرنگ بینکس جو ہے وہ اس کو پھر سسٹین نہیں کر سکتا، ایز اے ریزلٹ بینک کرپٹ ہو گیا. اور یو کان بلیو کہ یہ بینک 1 پاؤنڈ میں بکا. 1 پاؤنڈ میں اس کو ڈچ بینکنگ اینڈ انشورنس گروپ میں خرید لیا. یہ ہوتے ہے ایک ٹوکن منی میں پرچیز کرنا. وجہ اس کی یہ کہ اس کی لائبلٹیز اتنی تھیں کہ جو کہ ظاہر ہے جو کمپنی اون کرے گی ان لائبلٹیز کو بھی پے کرے گی، تو وہ لائبلٹیز اتنی زیادہ تھی کہ بینک کے پاس اتنے ایسیٹس نہیں تھے. ایز اے ریزلٹ دوسرے بینک نے اس کو ان اے سینس فار فری پرچیز کر دیا. تو یہ ایک لیسن ہے کہ جناب آپ جو کسی ایک آدمی کو بہت زیادہ اختیارات دے دیتے ہیں، وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے، چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے ہیں، تو ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ پھر ڈیزاسٹرس چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے چیک اینڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ گورننس میں بھی چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے کہ نیشنل اسمبلی ہے تو اس کے بعد سینٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد ہمارا پورا کورٹ کا سسٹم بھی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ چیک اینڈ بیلنسز ہے. پھر دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، وہ بھی پاورفل ہے. لیکن چیک اینڈ بیلنسز بالکل اپروپریٹ وے میں ہونے چاہیے. اگر چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی بزنس ہی نہیں کر سکتا، اور چیک اینڈ بیلنسز بہت کم ہو تو پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو دیر شوڈ بی اے بیلنس. تو یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، وی نیڈ ٹو ڈیولپ سم ریگولیشن. اس سلسلے میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے پورے کارپوریٹ ورلڈ میں، سب سے بڑا واقعہ ہے اور پوری دنیا جس کے اوپر ہل گئی تھی، وہ انرون کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، انرون کا انسیڈنس اس کارپوریٹ اسکینڈل دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل اسکینڈل اور فراڈ ہے، اور سسٹمیٹک وے میں آرگنائزیشنز کے ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو فراڈ کر رہے تھے، مس ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، مس لیڈنگ انفارمیشن دے رہے تھے، آپ کے بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کو کور اپ کر رہے تھے. ایکچوئل سچویشنز کچھ اور تھی لیکن اس کو وہ پریزنٹ کر رہے تھے کسی اور طریقے سے. اور اس کے اندر آرتھر اینڈرسن بھی انوالو تھا. آرتھر اینڈرسن اس زمانے میں ٹاپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کمپنی تھی، جیسے اس وقت پی ڈبلیو سی ہے، پرائس واٹر کوپر ہے، کے پی ایم جی ہے، اور ارنسٹ اینڈ ینگ ہے، EY ہے، یہ سب ٹاپ ہے نا. تو اسی طریقے سے آرتھر اینڈرسن بھی ٹاپ کمپنی تھی. اچھا،
تو اس میں وہ کر کیا رہے تھے, انہوں نے ایک اسپیشل پرپس اینٹیٹیز بنا لی تھی. وہ اپنے ود ان دا گروپ انہوں نے اسپیشل پرپس اینٹیٹیز بنا لی تھی, یعنی اسپیشل پرپس بزنس یونٹس بنا لی تھی. اور یہ اس کا چیف ایگزیکٹو کہتے تھے کہ ہم جو ہے بیسیکلی اپنی آرگنائزیشن کو زیادہ امپروو کرنے کے لیے, پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے ہم نے یہ اسپیشل پرپس اینٹیٹیز بنائی. اچھا, وہ کرتے کیا تھے کہ جو کمپنی کے لاسز ہوتے تھے وہ ٹرانسفر کر دیتے تھے اس اسپیشل پرپس اینٹیٹیز. اور جب رپورٹنگ کرتے تھے تو جو انرون کی جو فائنینشیل پوزیشن آتی تھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. پھر اس طرح کی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں. یہ پریکٹسز تو بہت کامن ہے. اگر آپ میں سے کسی کوئی سیلز میں ہے تو آپ دیکھا ہوگا شاید کہ یہ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ جون میں سیلز کے لڑکے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بہت سارا مال بھیج دیتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹرز خرید لیتے ہیں. تو جب آپ مال بھیج دیں ڈسٹریبیوٹرز کو تو آپ اکاؤنٹ ریسیویبل جنریٹ کر لیتے کہ دس منی یور ڈسٹریبیوٹرز ول پے, اور وہ آپ کے پھر سیلز میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے, اکاؤنٹنگ انٹری میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ سیل ہو گئی. تو آپ اس سال کا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں, اس کو سرپاس بھی کر لیتے ہیں, بونسز مل جاتے ہیں, ڈائریکٹرز ہیپی ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو خوش ہوتا ہے, اور چیف ایگزیکٹو کو پتہ ہوتا ہے اس کو بھی بہت ہیفٹی قسم کا بونس مل جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جولائی میں خاموشی سے وہ اکاؤنٹس جو ریسیویبل ہیں وہ ریورس کر دیے جاتے ہیں. وہ جو سارا جو آپ نے سیل کیا ہے ڈسٹریبیوٹروں سے ریٹرن کر دیتا ہے کہ نہیں چاہیے. پھر وہ آپ کے پاس پورا سال بینکس میں ہوتا بھی ہے. ہوتا ہے سر, کافی ہے. اچھا, کیسے ہوتا ہے؟ اکثر وہ کلوزنگ سے پہلے مینیجرز کال کرتے ہیں کہ آپ پلیز تھوڑے سے پیسے ڈلوا لیں, یا پھر ہاں, اگر آپ کلوزنگ سے پہلے کچھ زیادہ اماؤنٹ کا وڈرال کروا رہے ہیں تو اکثر مینیجر کی کال آ جاتی ہے کہ پلیز آپ فی الحال نہ کروائیں, 1 مہینے بعد کروا دیے گا. جولائی میں کر اور لیجیے گا. کافی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ مطلب مینیجر مٹھائی شٹائی لے کر آ جاتے ہیں کہ سر آپ کیک شیک لے کر آ جاتے ہیں کہ سر تھوڑا سا ڈپازٹ کروا لیں اور ذرا. ہاں ہاں, بالکل بالکل, یہ تو ہوتا ہے. یہ تو پھر بھی ہم اس کو اللیگل نہیں کہیں گے, لیکن یہ تو بالکل غلط ہے نا کہ آپ نے وہ اکوپمنٹ سیل ہی نہیں کیا, وہ پارٹ سیل, انوینٹری سیل ہی نہیں کیا, آپ نے صرف کاغذ پہ سیل کیا, پھر کاغذ پہ واپس لے لیا. تو اور وہ پھر بعض اوقات تو وہ آپ کی انوینٹری سے بھی موو نہیں ہوتا. کہتے ہیں یار موو کرنے کی کیا ضرورت ہے, جولائی میں تو واپس لینا ہے اس کو. ٹھیک, جو بینک والے کرتے ہیں وہ تو ایک طرح سے خوشامد کر کے ان کو کسی طرح کنوینس کر لیتے ہیں, وہ بھی کوئی صحیح پریکٹس نہیں ہے. ریزن از کہ آپ مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کر رہے ہیں, آرٹیفیشیلی شو کر رہے ہیں کہ آپ بہت اسٹرانگ, ایگزیکٹلی. آپ ہے نہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جو میرے جیسا انویسٹر ہوگا وہ جب بیلنس شیٹ دیکھے گا, انکم اسٹیٹمنٹ دیکھے گا تو بڑا خوش ہوگا, یار یہ تو بینک بڑا اچھا ہے, اس کے شیئرز خرید لو. اور پھر اس طرح لوگوں کے کانفیڈنس خراب ہوتا ہے. تو یہ بھی کر رہا تھا انرون, یہ کام بھی کر رہا تھا کہ وہ جون میں اس طرح سے اکاؤنٹ ریسیویبل جنریٹ کرتے تھے, اور پھر جولائی میں اسے یا تو ریٹرن کرتے تھے یا پھر اس کو انٹیٹی میں شفٹ کر دیتے تھے. تو اس وجہ سے جو ان کا جو بیلنس شیٹ بھی غلط ہوتا تھا, ان کا انکم اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہوتا تھا, اور کاغذ, اور جو کمپنی ون آف دا اسٹرانگیسٹ کمپنی ان دا ہسٹری آف یو ایس اے تھی وہ ببل کی طرح اڑ گئی, اس کے شیئرز کوئی خریدتا نہیں تھا, اس کی ویلیو زیرو ہو گئی, کمپنی بینکرپٹ ہو گئی, اس کے چیف ایگزیکٹو کو پنشمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ 25 سال کی یا 10 سال کی اس کو پنشمنٹ ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر اس میں کیا تھا کہ بیسیکلی یہ انرون تو کر رہا تھا, انرون کے ساتھ آرتھر اینڈرسن کے بھی کچھ ڈائریکٹرز ملے ہوئے تھے جو ان کی آڈٹ کام تھی, اور ایز اے ریزلٹ وہ پوری آرتھر اینڈرسن بھی اڑ گئی, وہ بھی بینکرپٹ ہو گئی. ظاہر ہے ایسی کمپنی سے کون آڈٹ کروائے گا کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں گے یار تمہارا تو آڈٹ آرتھر اینڈرسن سے ہوا. وہ بھی کوئی کمپنی بک کر کے دوسرے نام سے پھر چلی, اور تو یہ چیزیں پھر اتنا بڑا ڈیمیج کرتی ہیں, ہزاروں لوگوں کے جابس چلی جاتی ہیں, لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے, لوگوں کی ویلتھ ختم ہو جاتی ہے. یہ سب ویلتھ ہوتا ہے نا جو شیئر میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں.
صرف ایک خاتون تھی جی، نہیں سر، نتھنگ نتھنگ. ایک خاتون تھیں جو کہ جنہوں نے کنسرن شو کیا تھا یہ جو اکاؤنٹنگ انٹریز کی جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں کی جا رہی ہیں. اکاؤنٹنگ میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بعض ایکسپنسز ایسٹس کے طور پہ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ایکسپنس تو ایکسپنس ہے، لیکن بعض ایکسپنسز ایسے ہیں جن کو آپ ایسٹس کے طور پہ شو کرتے ہیں. اب اگر وہ بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ پتہ چلو سارے ایکسپنسز اسی میں ڈال رہے ہیں تو ایکسپنسز آپ کے کم ہو جائیں گے، ایز اے ریزلٹ آپ کی پروفٹ بہت بڑھ جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو آپ اسپینڈ کرتے ہیں نا، تو آرگنائزیشنز ان کو کیپٹلائز کرتی ہے. جناب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے $5 بلین ایکسپینڈ کیا ہے، تو جب کوئی چیز پاورفل ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کو پیٹنٹ رائٹس مل جاتے ہیں، پھر وہ $5 بلین کو ایمورٹائز کرتے ہیں. تو کچھ کنڈیشنز میں ایسا ہوتا بھی ہے. اب اگر آپ اس کا مس یوز کریں گے تو آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، سب چیزیں سفر کرے گی. اچھا جناب، اس کے بعد پرملات ایک اٹیلین کمپنی تھی جو کہ لانگ لائف ملک میں اسپیشلائز تھی. اور یہ جو ان کے پاس جو ہے انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ میں بہت بڑے بڑے کیش ریزرو دکھا رہے تھے کہ کیش اینڈ کیش ایکویولنٹ بہت بہت بڑی بڑی اماؤنٹ دکھا رہے تھے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ کمپنی بہت سالڈ ہے. لیکن جب کمپنی کو اماؤنٹ کا شاید £1 بلین تھا، اتنے اماؤنٹ کا £1 بلین کا جب انہوں نے ڈیٹ پے کرنے کا ٹائم آیا، لانگ ٹرم ڈیٹ لیتے ہیں نا آپ، پلانٹ لگاتے ہیں یہ سب کے لیے آپ لانگ ٹرم ڈیٹ لیتے ہیں، تو ان کا بیلنس شیٹ شو کر رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس کیش ہے، اور وہ ایکچولی کیش پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ ذرا انکوائری ہوئی، پتہ چلا کہ جناب ان کے پاس تو کیش ہے ہی نہیں، اور یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں اپنے نمبرز، اور ایکچولی یہ لون لے کر کے اپنی کمپنی کو سالڈ دکھا رہے اور اس لون کو ہائڈ کر رہے رپورٹنگ میں. اور £10 بلین کے جو ہے ڈیٹ تھے جو یہ پے نہیں کر سکے. اور جن لوگوں نے £10 بلین کے ڈیٹ دیے تھے وہ ظاہر ہے کہ ان میں سے زیادہ تر انویسٹمنٹ کمپنیز تھیں، بینکرز تھے، تو ان کے جو پیسے ہیں وہ ڈوب گئے. اور یہ اس کو یورپس اینرون کہتے ہیں، یورپ کا اینرون کہتے ہیں. اینرون اسکینڈل تو سمجھ لیجئے کہ ہسٹری میں ایک مثال ہے. جب بھی کبھی کارپوریٹ اسکینڈل کا ذکر آئے گا تو اینرون کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ اینرون کی لارجسٹ بینکرپسی ان دا ہسٹری آف USA. اور پھر جب پرملات کا ہوا اٹیلین کمپنی، تو یہ وہاں کی بھی بہت بڑی کمپنی تھی. سوچیں جس نے £10 بلین جو ہے لون میں لیا وہ کتنی بڑی کمپنی ہوگی. اچھا، یہ جو £10 بلین ہوتے ہیں لون میں، یہ سارا کا سارا بینک کا لون نہیں ہوتا ہے، بلکہ سپلائرز نے بھی سپلائی کیا ہوا ہے، ان کو ابھی پیسے نہیں دیے. وہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے کئی سپلائرز کی کمپنیز بھی بینکرپٹ ہو جاتی ہیں، تو اتنا پیسہ جب ان کو نہیں ملتا ہے تو دے اسٹینڈ نو ویئر. تو اسے یہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وہ ایک کمپنی فیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اور بہت سارے کمپنیز کے اوپر، انویسٹرز کے اوپر، بینکس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اچھا جناب، تو یہ اس کے بھی چیف ایگزیکٹو کو 10 ایئرس کی سینٹنس ملی تھی. ہمارے یہاں تو نہیں دیتے سینٹنس، لیکن یورپ امریکہ میں پکڑ کے بند کر دیتے ہیں. اینرون والا تو اس کو 25 سال کی ہوئی تھی، وہ جیل میں ہی مر گیا تھا، یا شاید مرنے سے پہلے اس کو ریلیز کر دیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا. ستیام جو ہے وہ کمپیوٹر کمپنی ہے انڈیا کی، اور اس کا چیئرمین تھا رامالنگا راجو، اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ اس میں پارٹنر تھا. اچھا، اس نے کمپیوٹر کی کمپنی بنائی، بہت اچھی چلی، اور جو ہے وہ بہت اس کی عزت تھی کمپنی کے، بہت زیادہ ویل ریکارڈڈ کمپنی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اس کمپنی سے پیسے نکال کر کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا شروع، اور اس کی گریڈ اتنی بڑھ گئی کہ ہر جگہ اس نے زمینیں خریدنی شروع کر دی.
اور کمپنی کی پرفارمنس کو اچھا شو کر کے، کمپنی کے ایسٹ شو کر کے اور لون لیتا تھا، اور لون لے کر کے اور زمینیں خرید رہا تھا. تو بہت زمینیں خریدی اس نے، اور ایز اے ریزلٹ کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا لون کا لوڈ آ گیا. اور ایک اسٹیج آئی جب تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا، پورے آپ کا اکنامی کا ہی ڈاؤن فال آیا 2009 وغیرہ میں، جب یہ ایک ریسیشن آیا تھا دنیا میں. تو یہ پھر اس کو مینیج نہیں کر سکا. اچھا جب مینیج نہیں کر سکا تو اس نے کوشش کی کہ میں اپنے ریئل اسٹیٹ کو کچھ بیچ کر کے واپس اس کو تھوڑا سا ٹھیک کروں، سیدھا کروں. تو اس وقت ریئل اسٹیٹ بھی ڈاؤن ہو چکی تھی، وہ ریئل اسٹیٹ کا بھی ببل ہو گیا تھا، آ گیا تھا، ببل برسٹ ہو گیا تھا. اور ریئل اسٹیٹ سب پرائم مارٹگیج، ابھی ہم پڑھیں گے کہ سب پرائم مارٹگیج کیا ہے، کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی بھی ویلیو نہیں رہی تھی. تو ایز اے ریزلٹ وہ جو ہے وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، اور پھر اس کو دوسری کمپنی نے خرید لیا. سر یہ ابراج گروپ کا جو مالک ہے عارف نقوی، اس کے بارے میں بھی سننے میں آیا یہ بھی کوئی فراڈ کیا ہے اس نے دبئی اور لندن وغیرہ میں. ہاں $19 بالکل. ملین بیل پر ہے یہ دبئی میں، اس کو $19 ملین، جو کے الیکٹرک کا مالک ہے یہ شاید بندہ. جی 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 ابراج گروپ بیسیکلی یو اے ای کا گروپ ہے، اور اس میں عارف نقوی چیف ایگزیکٹو تھا اور ڈائریکٹر بھی تھا، اور اس کے شیئرنگ کچھ شیئرز بھی تھے. اور دبئی اور یو اے ای کے شیخوں کے ساتھ مل کر کے اس نے ابراج گروپ بنائی تھی. بیسیکلی یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اور یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ ہم نے ایک انجینئرنگ کمپنی ایک انویسٹمنٹ کمپنی کو کیوں بھیج دی. انویسٹمنٹ کمپنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مختلف طریقے سے انویسٹمنٹ کمپنیز کام کرتی ہیں. کچھ انویسٹ کمپنیز تو شیئر مارکیٹ میں، منی مارکیٹ میں، بانڈ مارکیٹ میں، کموڈیٹی مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. کچھ انویسٹمنٹ کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ کمپنیز میں انویسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے پروفٹ ارن کرتی ہیں. کچھ انویسٹمنٹ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی جو برے حال میں کمپنیز ہوتے ہیں ان کو پرچیز کر لیتے ہیں، کیونکہ جو کمپنی برے حالوں میں ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں خریدنا چاہتا، تو یہ بہت ہی معمولی پرائس پہ خرید لیتے ہیں. خریدنے کے بعد اس کو ڈفرینٹ وہ بریک کرتے ہیں اس کو ڈفرینٹ ایسٹس میں. لینڈ الگ بیچ دیں گے، اکوپمنٹ میں سے کچھ مشینری الگ بیچ دیں گے، کوئی کمپنی الگ بنا کے الگ بیچ دیں گے، اینڈ دیٹ وے دے میک منی. کراچی میں، پاکستان میں چونکہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ابراج گروپ یہ کر نہیں سکا. ایک منٹ رک جائیے، اذان ہو رہی ہے.
تو یہ کمپنی اسی نیت سے انہوں نے کراچی الیکٹرک کو بھی خریدا تھا, KEC کو خریدا تھا, اور اس طرح دنیا میں اور بہت سارے کمپنیز یہ خریدتے ہیں, پھر اس کو اسمالر کمپنیز میں ڈیوائڈ کر کے بیچتے ہیں. تو بہت ساری ان کی ڈیلز اچھی ہو جاتی ہیں, بعض ڈیلز میں یہ خود پھنس جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے کتابیں دیکھی تھیں, انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ دیکھا تھا, اکاؤنٹنگ بکس دیکھی تھی, کمپنی کے ریکارڈز دیکھے تھے, اس کے مطابق چیزیں نہیں ہیں یا اس کے مطابق ویلیوز نہیں ہیں, تو لاس ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عارف نقوی ٹائپ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے, جو کہ سرونگ چیف ایگزیکٹو ہے, تو ان کے اوپر پریشر آتا ہے, پھر یہ کور اپ کرتے ہیں اس کو کسی طریقے سے, تو کیش شارٹ ہو جاتا ہے, پرابلمز ہوتی ہیں, کیش کو ایک ڈرین ہونے لگتا ہے کمپنی سے. تو اس نے بیسیکلی وہاں کے جو اس کا ڈائریکٹر تھا, عرب ڈائریکٹر, اس کو مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے لیکن یہ یاد آ رہا ہے کہ 75 ملین درہم کا چیک ایشو کیا تھا جو باؤنس ہو گیا تھا. تو اس کے بعد یہ کیس بنا تھا اور عارف نقوی اریسٹ ہوا تھا, پھر اس کو بیل پہ ریلیز ہوا, بھی کیس چل رہا ہے. اور پاکستان میں تو یہ نان بیلیبل آفنس ہے, یعنی اگر کسی کا چیک باؤنس ہو جائے تو اس کو پولیس ڈائریکٹ اریسٹ کر لیتی ہے اور اس کی بیل بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے کہانی کا اوپر کا اندر اور بھی ساری کہانیاں ہوں گی جو اتنی زیادہ سرفیس پہ آئی ہیں. اچھا جناب, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کی جو کہانی ہے نا, وہ ہے سب پرائم مارگیج کی. سب پرائم مارکیٹ 2008 کے فائنینشیل جو میلٹ ڈاؤن تھا, اس کا سب سے بڑا ریزن تھا. دیکھیے, یہ جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہم لوگ جاتے ہیں بینک کے پاس کہ جناب میں ایک گھر بنانا چاہتا ہوں تو مجھے لون دے دیجیے. تو بینک میری کریڈیبلٹی دیکھتا ہے کہ میں کہ سیلری کیسی ہے میری, اور میرے پاس کچھ اور دوسرے ایسیٹس ہیں, اور میں آرام سے اس کے لون اس کو پے کر سکتا ہوں. میری ایج ایسی ہے کہ میرے مرنے کا فی الحال امکان نہیں ہے جتنے ٹائم کے لیے انہوں نے لون دیا ہے. تو وہ پھر جب دیکھتے کہ ہاں یہ ایک اچھا سالڈ کلائنٹ ہے تو وہ لون دے دیتا ہے, یہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لے لیجئے لون. تو ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ بینک کو ظاہر ہے کہ انٹرسٹ میں انکم آ رہی ہوتی ہے. اچھا, جب بینکس کی گریڈ بڑھتی ہے, دیکھیں کہانی گریڈ سے ہی شروع ہوتی ہے. تھینک یو یار, آپ تو بک بھی ڈھونڈ کے لے آئے یار, مجھے تو خریدنی پڑی کتاب. تو انہوں نے کیا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے رسکی بھی کسٹمرز کو لون دے دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سب پرائم مارٹگیج. جیسے یہ کہ سیلز میں یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں تو عام طور پہ JP مارگن وغیرہ کمپنیز کی ریٹنگ لسٹ کرتے رہتے کہ جناب یہ کمپنی جو ہے رسک وردی ہے, کریڈٹ وردی ہے, اس کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں, اس کمپنی کو آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے, یہ رسکی ہیں, ان کی فائنینشیل پرفارمنس اچھی نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ کیش پہ کام کرتے ہیں. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ کچھ گریڈی سیلز پرسن جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تم سے یہ لے لیتے ہیں مگر یہ کہ ہم تمہیں پیمنٹ کیش میں نہیں دیں گے یا 10% کیش میں دیں گے, تو سیلز پرسن اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے رسکی کسٹمرز کو بھی کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں اپنا مٹیریل, اور ایز اے ریزلٹ پھر وہ بیڈ ڈیٹ بن جاتا ہے. تو تھوڑا بہت بیڈ ڈیٹ تو آرگنائزیشن ایبزارب کر لیتی ہے, 1%, 0.5%, 2%, اتنا بیڈ ڈیٹ عام طور پہ ہوتا ہی ہے, آرگنائزیشن ایبزارب کر لیتی ہیں. لیکن جب آپ کا بیڈ ڈیٹ 50% پہ چلا جائے, 60% پہ چلا جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے گھر ایسے آ گئے جو آپ کے کسٹمرز نے آ کے کہا یہ لیجیے جناب گھر کی چابی, میں افورڈ نہیں کر سکتا, یہ چابی رکھیے آپ. اب اگر 2-4 گھر ہوں تو بینک بیچ دے گا, اس کو پیسے ریکور ہو جائیں گے. لیکن اگر اچانک مارکیٹ میں 1 لاکھ گھر آ جائیں بکنے کے لیے, مارکیٹ ویسے ہی ریسیشن میں جا رہی ہے, لوگ جاب پہ نہیں ہیں, تو کیا ہوئی کہ اس سب پرائم مارٹگیج کی وجہ سے ہاؤسنگ مارکیٹ بھی کولیپس کر گئی, اور گھر تھے لیکن وہ خریدنے والا نہیں تھا. تو یہ جب آپ اس طرح کے پریکٹسز کرتے ہیں تو یہ سچویشن آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ
جی بینکس لون جب دیتے ہیں تو بینکس لون دیتے ہیں کولیٹرل کے اوپر. یعنی میں لون لینے جاؤں گا تو بینک کہیں گے ٹھیک ہے بھائی گھر کے کاغذات رکھوا دو, تو اس کا 60% 70% لون لے لو. اب ان کے پاس کولیٹرل ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے ڈیفالٹ کرتا ہوں تو وہ کولیٹرل کو بیچ کر کے اپنا نقصان پورا کر لیں گے. پھر اس کے بیسس پہ بینکس جو ہیں وہ لون ایشو کرتے ہیں, اور لون ایشو کرنے میں پھر بینکس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ڈیریویٹیوز. یہ سارے انٹرسٹ کی وجہ سے زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اب وہ ایک لمبا ڈسکشن ہے, وہ اس میں نہیں کر سکتا. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لونز دینا شروع کر دیتے ہیں جس کے پیچھے کولیٹرل نہیں ہوتا. جیسے مثال کی یا کم کولیٹرل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی سیمنٹ کمپنی کو انہوں نے $10 ملین کا لون دے دیا, لیکن اس سیمنٹ کمپنی کے پاس $10 ملین کے ایسٹس ہیں ہی نہیں, کولیٹرل نہیں ہے. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا کہ جب اگر کولیپس کرے گی تو بینک کو کچھ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, یہ بہت کم ملے گا. تو امریکہ میں تو مارکیٹ میں یہ پوزیشن تھی کہ 3% کولیٹرل تھا, کہ جب مارکیٹ کولیپس کر گئی تو $100 کے بدلے میں بینکس کے پاس دینے کے لیے $3 تھے. اور اس وقت کا بہت بڑا بینک سولومن برادرز اور یہ سب وائپ آؤٹ ہو گئے, کیونکہ یہ لوگ ان کا بھی وہی مسئلہ تھا, گریڈ, زیادہ شارٹ ٹرم پروفٹ, زیادہ پروفٹ, بونسز, ٹھیک, اس کے چکر میں بینکس بند ہو گئے. اور تو اس کا میجر ریزن تھا سب پرائم مارٹگیج اور کولیٹرل کے کم کولیٹرل کے اوپر قرض دینا. اچھا, سیکیور کرنسی بیسیکلی ریزرو بینک آف آسٹریلیا کا کیس ہے, یعنی اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے ریزرو بینک آف آسٹریلیا ہے. ان لوگوں نے پولیمر کی کرنسی بنائی. ظاہر ہے کہ پولیمر کی کرنسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوگی. تو انہوں نے دوسری کنٹریز کو جا کر کے برائبری کی کہ جناب یہ آپ بھی اگر اپنے اڈاپٹ کریں تو ہم آپ کو پرنٹ کر کے دیں گے. تو وہ پھر کیس پکڑ میں آ گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو انہوں نے 2 ٹاپ ایگزیکٹوز کو فائر کیا. تو یہ ایک کیس تھا ان کا. اور سیکیور کرنسی کا پھر چائنا فارسٹری کا کیس ہے. چائنا فارسٹری میں کیا ہوا تھا کہ چائنا جو کہ فارسٹ کی بہت بڑی کمپنی تھی, اور یہ وہاں سے ٹمبر بیچتے تھے. اب ٹمبر بیچتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ڈبل اکاؤنٹنگ سے بک بنائی ہوئی تھی. وہ جتنا ٹمبر وہ کاٹتے تھے اس سے کم اصل بک میں شو کرتے تھے. باقی ٹمبر جو ہے وہ کیش پہ بیچ دیتے تھے. کیش جو ہے مسٹر لی ہن چن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے. بعد میں یہ اریسٹ ہوئے, لیکن پھر ان کا کیس کیا ہوا اس کا کسی کی کوئی خبر نہیں ہے. اور ان کو 2.71 بلین کا یوان کا لاس ہوا, جو کہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اولمپس کارپوریشن ہے. ہاں دیکھیے, اولمپس کارپوریشن کا جو فراڈ ہے نا, وہ کچھ ایچ پی نے جو ایکوزیشن کی تھی ابھی ویری ریسنٹلی, اٹانومی کی, اٹانومی یو کے کی کمپنی ہے, اور یہ ملتے جلتے کیسز ہیں. اٹانومی کو کہتے تھے کہ یہ یو ایس اے کا مائکروسافٹ ہے. اب وہ بھی آئی ٹی میں بہت تیزی سے گرو کر رہا تھا. تو ایچ پی نے اس کو 11.2 بلین $11.7 بلین میں پرچیز کیا. اور پھر اور ظاہر ہے کہ جب بعد میں دیکھا تو ہارڈلی اس کی $2-3 بلین ویلیو تھی اس کمپنی کی, اور ان کو $8.5 بلین رائٹ آف کرنا پڑا. ٹھیک ہے, کہ یہ ایسٹس ہمارے نہیں ہیں. $8.3 بلین رائٹ آف کی ایسٹس کم کیے گئے. اور ایچ پی کی ہسٹری ہے, ایچ پی بہت ساری ایکوزیشنز میں اس نے اچھے طریقے سے ایکوزیشنز نہیں کیے. اچھا, اس کے پیچھے کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جناب جس نے پریزیڈنٹ, جو آدمی بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی آدمی اگر اپنا مکان بیچ رہا ہے تو اس کو زیادہ اچھے سے اچھا کر کے بتایا ہے کہ جناب اس میں یہ بھی خوبی ہے وہ بھی خوبی ہے. تو ڈیو ڈیلیجنس جو ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے پرچیزر کی. تو پرچیزر بھی اچھی طریقے سے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے خود بھی یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو باتیں کہیں جا رہی ہیں یا نہیں, اس کی یہ ورتھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جب ایکوزیشنز اینڈ مرجرز کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ جو ایکوزیشنز کی جاتی ہیں, یعنی دوسری کمپنی کو جب ایکوائر کیا جاتا ہے,
تو پروفیشنل کمپنیز انوالو ہوتی ہیں جو کہ ویلیویشن کرتی ہیں, جو کہ ان کے اکاؤنٹنگ بکس کو چیک کرتی ہیں, اس کے بعد ویلیو ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اسی وقت جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اوور ویلیو خریدا تھا اس کو, اور اسی وقت مارکیٹ میں شور مچ گیا تھا کہ بھائی ایچ پی جو ہے جتنی اس کی ویلیو ہے اس سے مارکیٹ ویلیو ہے شیئر کی, اس کے 79% اور زیادہ کیوں پے کر. اچھا, اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کمپنیز کو کیا ہوتا ہے کہ اپنے لاسز کو کور اپ کرنا پڑتا ہے, وہ پیچھے مسہیپ کو کور کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے ان کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امبیزلمنٹ ہو گئی کمپنی کے اندر, بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے کوئی چوری کر کے لے گیا. اب ایچ پی اگر یہ اناؤنس کرے گا تو ظاہر ہے کہ ایچ پی ریپوٹیشن خراب ہوگی. ایچ پی کا کیس نہیں ہے اس میں, آپ نہیں اسی پہ رہیے, اولمپس کارپوریشن پہ رہیے. تو اولمپس کا اور ایچ پی کا کیس ایکچولی سملر ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں, پھر وہ کوئی کمپنی ایکوائر کر لیتے ہیں. کمپنی ایکوائر کر کے اس کو ہیوج پیمنٹ کر دیتے ہیں, اس پیمنٹ میں سے کچھ پیمنٹ واپس لیتے ہیں تاکہ اس لاس کو کور کریں. یا بعض اوقات کہیں پہ ان کو کوئی اسپیشل پیمنٹس کرنی پڑتی ہے, برائبری کرنی ہوتی ہے, اپنی اپنے اکاؤنٹ سے برائبری نہیں کر سکتی ہے. تو اس طرح کے ایکویزیشنز میں کے پیچھے یہ اس طرح کو جب انویسٹیگیٹ کریں تو بہت ساری ایسی کہانیاں نکلتی ہیں. تو ڈونٹ نو انہوں نے کیا کیا تھا, بٹ یہ بہت ہی پور قسم کا ایکوزیشن تھا جو کہ ایچ پی نے کیا. اور اولمپس بھی, اولمپس کے آپ کو یاد ہوگا کیمرہ وغیرہ ہوتے ہیں, جیپنیز کمپنی اس طرح کی چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس کا جو ایک آفیسر تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اولمپس کی یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے, اور اس نے کچھ ڈاکومنٹس پولیس کے حوالے کر دیے, اور خود جو ہے وہ پولیس سیکیورٹی مانگی کہ بھائی مجھے سیکیورٹی دی جائے, کیونکہ ان سب چیزوں میں مرڈرز بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بھی ایگزامپلس ہیں کہ مرڈرز ہوئے. ایک اور چیز تھی, ہاں, یہ جو رائل بینک کا کیس ہے نا, اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے جو چیئرمین تھے یہ سر فریڈ گڈ ون تھے, یعنی نائٹ کا خطاب ملا ہوا تھا, سر تھے. تو ان کو سے یہ خطاب واپس لیا گیا تھا اس اسکینڈل کی وجہ سے. ڈسکریز ہوتے ہیں پھر لوگ. تو یہ جو انہوں نے پھر ان ڈفرینٹ کیسز کا, تو پھر اولمپس کا ایگزیکٹو اریسٹ ہوا تھا اور پھر مقدمہ چلا تھا, اور پتہ چلا تھا کہ یہ برائبری کا بہت بڑا کیس ہے. اور تو یہ جو ایکوزیشنز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی چیف ایگزیکٹو فار ایگزامپل گریڈی ہے, وہ پیسے بنانا چاہتا ہے, ایکوزیشن میں زیادہ پیسے پے کر دیتا ہے, کمپنی کی زیادہ ویلیو لگا کر کے زیادہ پیسے دے دیتا ہے, اور ان ریٹرن ہی گیٹ سم تھنگ. تو یہ بھی اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ پھر پیج 6 کے اوپر سمرائز کر دیا ہے کہ جناب بارنگ کا کیس جو ہے, بارنگ کا کیس آپ نے دیکھا بینک کا, کہ وہ ایفیکٹو انٹرنل کنٹرول کی وجہ سے تھا. اور پھر جو انرون کا کیس تھا, انرون کے کیس میں تو کولیشن کا کیس تھا ود آڈیٹرز, اور آڈیٹرز کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ رائٹ کوسچنز پوچھے, اور ایز اے ریزلٹ انرون کا اتنا بڑا اسکینڈل کھڑا ہو گیا. اچھا, پرمالارٹ کا کیس جو تھا نا, وہ جو ملک کمپنی تھی, اس کا کیس تھا بیسیکلی کہ یہ فیملی اونڈ کمپنی تھی. فیملی اونڈ کمپنیز کے اندر چونکہ اتنی زیادہ ریگولیٹر انوالو نہیں ہوتے, تو انہوں نے پیسوں کو بہت ہی ان اپروپریٹ طریقے سے یوز کیا, اور پھر $10 بلین کے ان کا لاس ہوا, بینکرپٹ ہو گئی. ستیام کمپیوٹر تو سمجھ لیجئے کہ وہ تو سیریز آف فراڈ تھا, اور انٹینشنل فراڈ تھا. وہ جان بوجھ کر کے کمپنی کے ریسورسز کو ڈرین کر رہے تھے. آپ کسی باڈی سے بلڈ کو ڈرین کرنا شروع کر دیں تو کیا ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ کمپنی کے پیسے ڈرین کر کے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہا تھا, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, چیلنج کرنے والا نہیں تھا. اور جو اس نے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی رکھے ہوئے تھے, ڈائریکٹرز جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی اس کی جیب میں تھے, تو کوئی اس سے کوئی کوشچن نہیں کرتا تھا. ہی واز ویری پاورفل, اور ایز اے ریزلٹ جتنا بھی ستیام کا پیسہ تھا
وہ اس نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیا. اچھا اس کی انٹینشن کیا تھی کہ میں انویسٹ کر دیتا ہوں, جب ستیام کو ضرورت ہوگی تو میں اس کو بیچ کر کے ستیام کے پیسے بھی واپس کر دوں گا اور مجھے بھی بہت پیسہ مل جائے گا. لیکن جب 2008 میں گلوبلی ریئل اسٹیٹ میں ببل برسٹ ہوا تو ریئل اسٹیٹ کی ویلیو کم ہو گئی. پھر اس نے جب ستیام کو ریکور کرنے کے لیے اپنے ایسٹس بیچنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں بیچ پا رہا تھا. تو یہ اس کے جب آپ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں نا تو شروع میں تو چھوٹا سا اسٹیپ ہوتا ہے, آپ مینیج کر لیتے ہیں, پھر آپ اس سے بڑا اسٹیپ لیتے ہیں, پھر اس سے بڑا اسٹیپ لیتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ پھر وہ مینیجیبل نہیں رہتا, یا یہ کہ وہ پھر چھپایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو آر بی ایس رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کا تو رسک ٹیکنگ کا کیس تھا. وہ ایک آدمی پہ ڈیپینڈنٹ تھے اور اس نے بڑے بڑے رسک لے لیے, اور بڑے بڑے رسک میں ظاہر ہے کہ خطرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور ریٹرن بھی اتنا ہوتا ہے. تو اس دفعہ ریٹرن نہیں ہوا اور ایز اے ریزلٹ پورا رائل بینک ہی ڈوب گیا. سرجن سیکیور کرنسی جس میں تو برائبری کا کیس تھا, تو ایتھیکل ایشوز تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج کل ایتھکس بھی پڑھاتے ہیں, ایتھکس باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے بزنس میں, اور ہر کتاب کے اندر ایتھکس کے اوپر چیپٹرز ہوتے ہیں, اور ایتھکس انجینئرس کو بہت شروع سے پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں بھی ایتھکس پڑھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھائی انجینئرنگ میں ہمیں ڈیزائن ہے یا پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہے یا ان سب چیزوں میں ہم نے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, اسٹینڈرڈس کو کمپرومائز نہیں کرنا. تو سب سے پرانا جو ایتھکس پڑھ رہے ہیں وہ انجینئرس پڑھ رہے ہیں. اور اب جب بزنس کے فراڈز اتنے زیادہ ہوئے تو یہ اب بزنس میں بھی پڑھایا جانے لگا. اچھا چائنا فارسٹری کا تو کیس بیسیکلی تھا کہ پیپر ورک ہی گڑبڑ کرتے تھے, وہ ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم یوز کرتے تھے. ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم تو ہمارا سسٹم ڈبل اکاؤنٹنگ سسٹم ہے. 2 کھاتے استعمال کرتے تھے, جو ہمارے یہاں عام جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹیکس بچانے کے لیے ہمارے کرتے نا, تو وہ اس سے ٹیکس بھی بچا رہے تھے اور بہت سارا پیسہ اس میں سے ڈرین بھی کر رہے تھے, تو ان پیسوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. اچھا اولمپس کا کیس بیسیکلی کلیوژن کا کیس تھا, جس میں بینکر بھی انوالو تھے اور چیف ایگزیکٹو بھی انوالو تھے اور آڈیٹر بھی انوالو تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے وہ کیا ہے, اس کو سمرائز کیا ہے, وہ کیا ہے کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انڈیویجول کام کر رہا ہوتا ہے, بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کلیوژن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں چیف ایگزیکٹو پریشر سے نکلنے کے لیے یا بیڈ سچویشن سے نکلنے کے لیے سوچتا ہے کہ ون ٹائم میں کوئی ایسا کام کر لوں, اس سچویشن سے نکلنے کے بعد توبہ کر لوں گا. لیکن جب وہ اس سچویشن سے نکل جاتا ہے تو اس کو ایک نیا راستہ مل جاتا ہے, تو پھر اس میں نو کمنگ بیک, پھر وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اس کا سائز انارمس ہو جاتا ہے تو ڈسکلوز ہو جاتا ہے, تو یا بیڈ ٹائم میں ڈسکلوز ہو جاتا ہے. بہت سارے وائٹ کلر کرائم کر کے نکل گئے, پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کہ کیا ہوا اس میں, یہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, لیکن یہ وہ ہیں جو پتہ چل گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب نہیں بھائی ایسے کام نہیں چلے گا, پوری دنیا پریشان ہو گئی. تو کارپوریٹ گورننس کے متعلق مختلف آرگنائزیشن نے کام کرنا شروع کر دیا, اور اس میں جو ہے وہ ڈیفینیشنز بھی بننی شروع ہو گئی اس کی, بھائی کارپوریٹ گورننس کیا ہوتا ہے. تو شیفر اور ویشنی نے جو اس کا ڈیفینیشن دیا ہے, کارپوریٹ گورننس ڈیلز ود دا ویز in which suppliers of finance to corporation assure themselves of getting a return on their investment. یعنی یہ جو بینکس ہیں یا انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں, جیسے ہمارے یہاں این آئی ٹی ہے اور دوسرے بینکس ہیں, وہ مختلف, یا عارف حبیب ہے یا اے کے ڈی ہے, یہ سب انویسٹرز ہیں, یہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. تو انویسٹ کرنے میں اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی کہ ایسے پروسیجرز ڈیولپ کریں کہ وہ ان لوگوں کو لون دے جہاں پہ ایک کنسیڈریبل شیورٹی ہو کہ دس لون ول بی ریٹرن بیک. تو یہ ہے کارپوریٹ گورننس کا جو مین کام. اچھا اس کے بعد او ای سی ڈی نے بڑی اچھی ڈیفینیشن دی ہے, آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ
a set of relationship between a company boards, its shareholders and other stakeholders. यानी इसमें उन्होंने डेफिनेशन को ब्रॉड किया है कि जनाब ये रिलेशनशिप है जिसमें शेयर होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं, कंपनी का बोर्ड भी इन्वॉल्व है और स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व है. स्टेक होल्डर्स का मतलब सोसाइटी, एनजीओस और दूसरे प्रेशर ग्रुप्स. क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो सोसाइटी पे भी तो निगेटिव इम्पैक्ट आता है. उनके शेयर्स जो होते हैं वो डूब जाते हैं, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाता है, लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसका किसी कंपनी को सप्लायर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, उन जो सप्लायर्स होते हैं, उनके बड़े सप्लायर्स होते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, उनके बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आता है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सबका रिलेशनशिप है और ये इन सब की ड्यूटी है कि मिल करके मेक श्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे तरीके से मैनेज करें कि वो सही तरीके से ऑपरेट हो सके. फिर सर एड्रियन कैडबरी ने कहा है कि जनाब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न्ड विद होल्डिंग द बैलेंस्ड बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन अब इस वाले जो डेफिनेशन है इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड एनवायरनमेंट में डालेंगे, बहुत कम वेजेस देंगे और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे, एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे. ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है. आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. अब प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन करते हुए आपको दूसरे शेयर होल्डर्स का और स्टेक होल्डर्स का कंसर्न का भी ख्याल रखना चाहिए. तो ये एक बैलेंस हो गया इकोनॉमिक गोल में और सोशल गोल में. क्योंकि जो इन्वेस्टर है, जो ओनर है, वो तो कहेगा भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ला करके दो, और चीफ एग्जीक्यूटिव का पॉइंट उसी ने किया है, तो उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई मुझे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना है. जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगा तो कंप्रोमाइज करेगा, एनवायरनमेंट पे कंप्रोमाइज करेगा, सोशल पॉलिसीज पे कंप्रोमाइज करेगा, वर्किंग कंडीशंस पे कंप्रोमाइज करेगा. तो ये चीजें तो ठीक नहीं है. तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये एक सोशल बैलेंस, एक बैलेंस होना चाहिए इकोनॉमिक गोल्स में भी और सोशल गोल्स में भी. अब इसको मेक श्योर कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक इसके ऊपर डोमिनेंस जो होगी वो शेयर होल्डर्स की होगी तो वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे. तो अब ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब रूल्स बने तो एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपके 2/3 जो डायरेक्टर्स हों वो नॉन शेयर होल्डर्स हो, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हो. तो जाहिर है कि उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है कि भाई शेयर की वैल्यूज करना है, क्या करना है. तो ये अब इस तरह से ला रहे हैं और सोसाइटी से लोगों को लेकर के आ रहे हैं. और डिफरेंट बाद ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती हैं जिनके शेयर होल्डर, जिनके बोर्ड में एक बैंकर भी बैठा हुआ होता है, जिनके बोर्ड में एक गवर्नमेंट का ऑफिसर भी बैठा हुआ होता है, जिनके बोर्ड में जो है वो कोई एजुकेशन का आदमी भी बैठा हुआ होता है कि भाई वो देखता रहता है कि सोशल चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं नहीं हो रही हैं. तो अब बोर्ड को डाइवर्सिफाइड बनाया गया है ताकि ये जो बैलेंस है सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव किया जा सके. तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप बेहतर सिस्टम ऑफ कंट्रोल लेकर के आए. और ये एक दूसरा बड़ा मकसद ये है कि किसी एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो. पहले कई ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर आपको 15-20 साल पहले पुरानी बात याद हो, तो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ होता था. तो साहब चेयरमैन भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी वही हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही है. तो अब पूरी दुनिया में और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कर दिया है कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेपरेट पोजीशंस हो, ताकि चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर बेहतर कंट्रोल किया जा सके. क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर चेयरमैन भी होगा तो अपनी मर्जी के बोर्ड के डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा, तो फिर तो वो ऑल इन ऑल हो गया, सोल अथॉरिटी हो गया, सिया सफेद का मालिक हो गया, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रहा. तो चेक एंड बैलेंस के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए गए. तो फिर वो उसके बाद ये रिलेशनशिप का बैलेंस है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीनियर डायरेक्टर्स
اور سوسائٹی ان کے درمیان اسٹیک ہولڈرز ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کیا گیا ہے. تو یہ میک شیور کیا گیا ہے ان لاس کے ذریعے کہ شیئر ہولڈرز اور اسٹیک ہولڈرز کے بیسٹ انٹرسٹ کو مینیج کیا جا سکے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب کارپوریٹ گورننس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ آرگنائزیشنز میں باقاعدہ CSR کر رہی ہیں, کیونکہ وہ ان کو بیلنس کرنا ہے اکنامک گول اور سوشل گول. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہر جگہ CSR ہو رہا ہے, ہر جگہ ایتھکس کا ڈائریکٹر موجود ہے, اور اس طرح کی اور دوسرے میجرز لیے جا رہے ہیں. وسل بلوئنگ کا کلچر آ رہا ہے. وسل بلوئنگ کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن میں لوگوں کو آزادی ہوتی ہے, جب بھی وہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ڈوبیس ہو وہ اس کے اوپر وسل بجا سکتے ہیں, تو پھر سینئر مینجمنٹ ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تو آپ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. آج کل تو یہ بھی ہے کہ جناب ایک دن آپ رکھتے ہیں جس میں ایک دن آپ رکھتے ہیں جو اوپن بک ڈے ہوتا ہے. اس دن امپلائیز چاہیں تو آئیں اور آپ کے اکاؤنٹس دیکھیں, کوشچنس پوچھیں, ٹھیک ہے, اور ایون آؤٹ سائڈر بھی بہت ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے لیے اب آپ کو اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی کارپوریٹ گورننس کا بیک گراؤنڈ. اب اس میں تھوڑی سی چیزیں اور رہ گئی ہیں, ابھی ڈسکس کرتے. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو یو آر ویلکم. تو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کیا چیز ہے؟ جی یس. ہاں, اور آپ سمجھیں کہ یار ہم تو انجینئر ہیں سانو کی, تو ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ سارا بجٹ تو آرگنائزیشن کا اسپینڈ ہی کرتے ہیں انجینئرس, چاہے وہ پروجیکٹس ہو, چاہے وہ مشینری انسٹالیشن ہو, چاہے وہ مینٹیننس ہو, پروڈکشن ہو, یہ سب زیادہ تر انجینئرس کا ایمبٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیف ایگزیکٹوز ہوتے ہیں یا فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں یا MBAs ہوتے ہیں, یہ تو اوپر مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل تو سارا بجٹ آپ کے تھرو اسپینڈ ہوتا ہے. اور جب کسی آرگنائزیشن میں اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو بہت ساری آرگنائزیشنز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ آپس میں سارے چیف ایگزیکٹو اسٹرانگ ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں اور کوئی اسکیپ کوڈ ڈھونڈتے ہیں. اور اسکیپ کوڈ عام طور پہ بیچارہ کوئی جونیئر لیول کا مینیجر ہوتا ہے, اور اس کو پکڑ کر کے وہ ذبح کر دیتے ہیں, اس کے اوپر سارا الزام ڈال کر کے اس کو کلین اپ کر دیتے ہیں, جیسا کرکٹ میں عطاء الرحمان کے ساتھ ہوا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اسکینڈلز ہوتے ہیں, اینڈ میں بیچارہ ایک جو ہے وہ SHO معطل کر دیا جاتا ہے, یا اس سے بھی نیچے کا کوئی سپاہی معطل کر دیا جاتا ہے. تو یہ آرگنائزیشنز میں بھی ہوتا ہے. تو کور اپ کرنے کے لیے انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اس کو ایک رپورٹ بنا کر کے اور اس کو کیس کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ پہلے آرگنائزیشنز کے اندر گورنمنٹ اتنے زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی, اتنے زیادہ ریگولیشنز بھی نہیں تھے. اب ریگولیشنز بھی زیادہ ہو گئے, اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز اب بزنس میں اسپیشلائز کرتی ہے. یعنی وہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ نیب جو ہے اس وقت بہت سارے اسکینڈلز کو انالائز کر رہی ہے, تو ان کے پاس جو ہے مختلف بزنس ایریاز کے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی انالیسس کر رہے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں قابل لوگوں کو نہیں اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ڈفرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, تو 3 سال میں آج تک ایک بھی چیز ثابت نہیں کر سکتی. تو اب تو جب بزنس کا کوئی اسکینڈل ہوتا ہے تو بزنس کے ایکسپرٹس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ گورنمنٹس باقاعدہ اپنے پے رول پہ پرماننٹلی لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے یا کانٹریکٹ پہ لیتی ہے, کنسلٹنٹ کے طور پہ لیتے ہیں, تاکہ جو میٹر ہے اس کو اچھے طریقے سے انالائز کیا جا سکے. تو پہلے گورنمنٹ کی نالج نہیں ہوا کرتی تھی بزنس کے بارے میں, اب گورنمنٹ کے پاس بزنس کے بارے میں بہت نالج ہوتی ہے. اچھا جناب, تو اب کیا کیا چیزیں اختیار کی گئی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ بہتر صورتحال کی امید ہے کہ اب زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائزیشنز مینیج ہو رہے ہیں اور ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اینول آڈٹ, اور اینول آڈٹ کے ساتھ چیف ایگزیکٹو کی رپورٹ بھی آتی ہے. اینول آڈٹ جو ہے بیسیکلی آپ کو ایک پروفیشنل آڈٹ کمپنی آپ کی کمپنی کا آڈٹ کرتی ہے, اور وہ پھر جو بھی ایکسیپشنز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں,
اور مینجمنٹ کے ساتھ ایگری ہوا ہے کہ اس کے اوپر یہ ریمیڈیل ایکشنز لیں گے، اور اگلے سال چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے، بورڈ کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے اسے، تو آڈیٹرز نے جو آبجیکشنز ریز کیے ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ اچھا، پھر آپ لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے رسک میٹرکس ضرور لگاتے ہیں۔ رسک میٹرکس آج کل ہر سبجیکٹ میں رسک میٹرکس آ گیا ہے، رسک اسسمنٹ آ گیا ہے، کیونکہ آرگنائزیشنز کو کارپوریٹ گورننس کے لاز یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ جس ایریا میں بھی کام کر رہے ہیں اس کا پراپر رسک اسیس کریں اور رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں اور اسے امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بزنس میں ایک بہت بڑا جو رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ فورن ایکسچینج سے ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ میں پاکستان میں ایک اسٹیل مل لگا رہا ہوں، تو اسٹیل مل لگانے کے لیے میں نے بجٹ بنایا ہے 5 بلین روپیز کا۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں بہت ساری مشینز تو بنتی نہیں ہیں، تو بہت ساری میں مشینز امپورٹ کروں گا۔ جب میں نے 5 بلین روپیز کا بجٹ بنایا تو اس وقت جو ڈالر تھا 150 روپیز کا تھا، اسی حساب سے میں نے بجٹ بنا لیا، اور پتہ چلا کہ جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہونا شروع کیا تو وہ 200 روپے کا ہو گیا ڈالر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے K4 پروجیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 6 بلین روپیز کا تھا، اب 25 بلین روپیز کا ہو گیا، اب اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو پرائسز بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ چیز آپ کو زیادہ ایکسپینسو پڑتی ہے۔ تو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جب ایک بجٹ پیش کیا ہے اور اس بجٹ کو تھورولی انالائز کر کے اور پریپیئر کیا ہے، تو یو آر رسپانسبل کہ اسی بجٹ میں آپ رہیں گے، سے ادھر ادھر نہیں۔ جی مور اوور سر، جب پرائیویٹ آرگنائزیشن میں یہ سارے ویریبلس کو دیکھ کے ہی کوئی بھی پلاننگ ہوتی ہے، مطلب اگر جی پتہ ہے کوئی چیز اگر امپورٹ ہونی ہے تو آل آف the expenses are planned in dollars, not in the local currency. بالکل صحیح بات ہے، گورنمنٹ میں یہ بالکل نہیں ہوتا صحیح۔ شاید۔ ہاں، تو وہ لوگ اتنے زیادہ کیئر نہیں کرتے، کہتے نہیں ہوگا پروجیکٹ تو ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو پرائیویٹ میں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ فورن ایکسچینج میں چونکہ ایشو آتے ہیں، اب بعض اوقات ہم ملٹیپل فورن ایکسچینجز میں ڈیل کر رہے ہیں، کچھ جرمنی سے امپورٹ کر رہے ہیں، کچھ UK سے، کچھ امریکہ سے، تو ایک اس کا رسک میٹیگیشن اسٹریٹجی ہے ہیجنگ، کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک سے کہتے ہیں جناب مجھے اگلے 3 سال میں اتنا ڈالر ایکسپیکٹڈ ہے کی ضرورت پڑے گی، اور اتنے مارک کی ضرورت پڑے گی، اتنے یورو کی ضرورت پڑے گی، تو بینک آپ کو اس کا ریٹ دے دیتا ہے 3 سال کے لیے۔ مثال کے طور پر ڈالر 150 کا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب 3 سال کے لیے میں آپ کو ڈالر کا ریٹ فریز کر دیتا ہوں 153 پہ، 154 پہ۔ تھوڑا زیادہ ریٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ود ان بجٹ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے آرگنائزیشن پریفر کرتے ہیں کہ ہیج کرا لیں، فارن ایکسچینج کی ہیجنگ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک رسک کور ہو جاتا ہے۔ دوسرا رسک جو ہوتا ہے وہ بزنس کمپٹیشن کا ہوتا ہے، اور آج کل بزنس کمپٹیشن کا رسک بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل فونز میں کتنے سارے کمپٹیٹرز کتنی جلدی آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد دوسرے کمپٹیٹرز جو ہے وہ ختم بھی ہونا شروع ہو گئے۔ نوکیا موبائل کا سب سے بڑا مینوفیکچرر تھا، وہ بینکرپٹ ہوا، بلیک بیری بینکرپٹ ہوا، اور اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو کہ موبائل کمپنیز آئیں، بہت سکسیسفل رہیں، پھر کامیاب بھی رہ سکیں۔ اسی طرح IT میں ایگزامپل ہے، سافٹ ویئر میں ایگزامپل ہے۔ تو اس لیے اب یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اب یہ بورڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جناب کمپٹیشن کے اوپر بھی کلوز آئیز رکھیں، اور اس کے اوپر چیف ایگزیکٹو سے رپورٹ دیتے رہیں کہ کمپٹیٹرز کیا کیا ایکشنز لے رہے ہیں، اور ان ایکشنز میں کے جواب میں آرگنائزیشن کے ایکشن لے رہی ہے۔ کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹائم ٹو مارکیٹ، کہ جناب اگر آپ کوئی موبائل مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت اسپیڈیلی لانا ہوگا، کیونکہ آپ اگر نہیں لائیں گے تو ویسا ہی موبائل آپ کا کمپٹیٹر اس سے تھوڑے کم پرائس میں آپ سے پہلے لے آئے گا، تو آپ کی ساری ایفرٹس ختم ہو جائے گی۔ جیسے ابھی آپ نے کورونا کے کیس میں دیکھا کتنی تیزی سے ویکسینز مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی، امریکہ بھی لے آیا، رشیا بھی لے آیا، UK بھی لے آیا، انڈیا بھی لے آیا، چائنا بھی لے آیا، ایون پاکستان بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے بھی بنا لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم ٹو مارکیٹ ہے، کیونکہ یہ پرابلم ایسی تھی کہ جو آدمی پہلے مارکیٹ میں آتا وہ ونر ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی فائزر از اے کلیئر ونر، کیونکہ فائزر سب سے پہلے لے کر کے آیا۔ تو پھر FDI وغیرہ کے اوپر بھی بہت زیادہ آج کل کنٹرولز ہیں، کیونکہ FDI پہ آج کل منی لانڈرنگ
اور یہ سب چیزیں کے مسائل ہیں، تو اس لیے FDI پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہی ہیں ساری آرگنائزیشن، ساری کنٹریز. اور پھر ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس جو 2006 2007 2008 میں کنٹینیوڈ رہا، اور وہ فائنینشیل کرائسس ایسا تھا کہ جس سے شاید ہم آج تک نہیں نکل پائے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری جابس چلی گئیں، بہت ساری آرگنائزیشن وائپ آؤٹ ہو گئیں، بہت سارے لوگوں کی ویلتھ ختم ہو گئی. تو ایک انٹرنیشنل کارپوریٹ گورننس نیٹ ورک بنا ہے جو کہ ان فائنینشیل کرائسس سے جو لیسنز لرنڈ ہیں ان کو گلوبلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے. پھر شیئر ہولڈرز جو ہے وہ اس بات پہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ کمپنی تو ترقی کر نہیں رہی ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو کی سیلری ہے $100 ملین ہے ایئر، اس کو پھر $50 ملین کا بونس بھی ملتا ہے، پھر ریٹائرمنٹ پیکج ملتا ہے $1 بلین کے ریٹائرمنٹ پیکج ملتے ہیں چیف ایگزیکٹوز کو. امریکہ میں تو بہت زیادہ ملتے ہیں. وہ چونکہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے کا حساب ہوتا ہے، تو وہ آپس میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں چیف ایگزیکٹو ہوں تو جا رہا ہوں، میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تم آ رہے ہو تو تم مجھے ایسا پیکج بنا کے دے دو، کیونکہ جب تم ریٹائر ہو گئے تو تمہارے لیے ہم لوگ نیٹ ورکنگ کریں گے کہ تمہیں بھی ایسا پیکج مل جائے. شیئر ہولڈرز منہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب اس کے اوپر کیپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ میں تو ابھی اتنا کیپ نہیں لگا ہے، لیکن یورپ کے بہت ساری کنٹریز میں کیپ لگا دیا گیا ہے کہ بھائی چیف ایگزیکٹو 8 آورس کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے پریشر ہے، ریزلٹ دیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا ہیفٹی پیکج کے آرگنائزیشن ہی غریب ہو جائے. پھر شیئر ہولڈنگ الگ دی جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے شیئر پیکج آفر کیے جاتے ہیں. اب ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو اب جو بورڈ ہے اور شیئر ہولڈرز ہیں دے ہیو سے آن پے، کہ بھائی چیف ایگزیکٹو اور جو سینئر ڈائریکٹرز ہیں ان کو جو پے دیا جائے گا اس میں شیئر ہولڈرز کی رائے شامل ہوگی. کیونکہ یہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کے اونر یہی مینیجرز ہی ہوتے ہیں سمجھے، کیونکہ وہ شیئر ہولڈرز تو بیچارہ چھوٹے چھوٹے شیئرز ہیں، اس کے پاس اتنی پاور ہے نہیں، وہ بھی پراکسی میں اپنا ووٹ دے دیتا ہے کسی ایک آدمی کو. تو ایکچوئل تو اونر سمجھ لو کہ یہی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پاورفل ہوتے ہیں. پہلے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اب ذرا ان کو پکڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو آپ اتنے بونسز ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پے رائز ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ جیٹس رکھتے ہیں اور ولاز ہیں آپ کے لیے مختلف کنٹریز میں جہاں آپ جب جاتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں، اور آپ کے پاس بہت ہی لگژری قسم کے بورڈز ہیں، تو بھائی یہ سب آپ کما بھی رہے ہیں اتنا کہ ان پروپورشن ٹو دیٹ یہ کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ کوشچنز اب کیے جا رہے ہیں. اچھا پھر یہ رسک کے اوپر بھی ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو رسک لیں گے تو اس کے پیچھے لاجک ہوگی، ریزننگ ہوگی، وہ آپ رسک لیں گے. کوئی بزنس میں رسک تو لینا پڑتا ہے، ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں رسک نہ ہو. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں یہ بھی رسک ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی رسک ہے، اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے. تو رسک تو ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے میں یہاں پہ سیکیورٹی کے جو میجرز ہیں وہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اسی طریقے سے آرگنائزیشنز میں بھی جو رسک ہوتے ہیں، رسک اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. کچھ رسک تو انہیرنٹ رسک ہوتے ہیں. کیمیکل کمپنی کا انہیرنٹ رسک یہ ہے کہ کیمیکل از ڈینجرس، جیسے کہ بھوپال میں انسیڈنس ہوا تھا ایکزون کا، تو لیکن آپ نے سیفٹی میجرز کیا لیے. تو جب اس طرح کے مس ہیپ ہو جاتے ہیں، چرنوبل میں ہو گیا اور بہت ساری جگہوں پہ ہوا، تو مس ہیپس کے بعد کوشچن یہ کیا جاتا ہے، بی پی کا بھی ریسنٹلی ہے آئل اورنگ لیک ہوا تھا، کہ آپ نے سیفٹی میجرز کیا لیے تھے، آپ کے رسک اسسمنٹ کیسے ہوئی تھی، اس کے اوپر کیا کنٹرول تھا. یہ کوشچنز ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں مینلی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو پھر اب جو ہے بیسیکلی ریگولیشنز آ گئی ہیں، سیلف ریگولیشن آ گئی ہے کہ بھائی آپ خود انٹیگریٹی کو پریکٹس کریں. انٹیگریٹی آپ کا اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ایماندار رہیں. اور پھر کوڈس آف بیسٹ پریکٹسز، گائیڈ لائنس، ایتھیکل بیہیویئر، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور جو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ گریڈ فار پروفٹ اینڈ منی، کیونکہ چیف ایگزیکٹوز کی ایگوز بڑی ہوتی ہیں، تو وہ 2 سال کامیاب ہو جائیں تو اب ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تیسرے سال یہ بتائیں کہ جناب اس سال میں پروفٹ نہیں آنے کر سکا، کیونکہ ان کی ایگو بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لاز بن رہے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہو جا رہا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ
ریزیلینٹ ہو گئی ہیں. ریزیلینٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے اندر رسک ایبزارب کرنے کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہو گئی ہیں, کیونکہ اب ریگولیشنز ہیں, رولز ہیں, چیف ایگزیکٹو کے ڈیفائنڈ پاورز ہیں, ڈائریکٹرز کے ڈیفائنڈ پاورز ہیں, چیئرمین کے ڈیفائنڈ پاورز ہیں. تو اس وجہ سے آرگنائزیشنز میں اب زیادہ ریزیلینس ہے, اور امید ہے کہ اب آرگنائزیشنز اس طرح فیل نہیں ہوں گی جیسے انرون فیل ہوئی یا دوسری کمپنیز فیل ہوئی. تو یہ ہے بیسیکلی کارپوریٹ گورننس کے جو اس طرح سے جو ابھر کر کے سامنے آئی ہے اور جس کو کہ اب سب لوگ امبریس کر رہے ہیں, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اوکے, تو کوئی کوشچن ہے تو پلیز آسک کوشچن. سر جی سر, جو ہماری پبلک آرگنائزیشن ہے ہماری کنٹری کی, اس میں سب امپلیمنٹ کو ہوتا ہے یا ایس سی سی پی کافی ایکٹیو ہے, ٹھیک, اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کافی چیزوں کو کرتی ہے, لیکن جس طرح کی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور پاکستان میں تو کنٹرول ہی آپ کہتے ہیں کہ بھائی مافیاز کا ہے, کہتے ہیں نا آپ لوگ, وہ کوئی شوگر مافیا ہے تو میڈیسن مافیا ہے تو آٹومیٹو مافیا ہے, اور کون کون سے مافیاز ہیں. ٹھیک ہے, تو سارے مافیاز کی شکل میں کام کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کے پریشر کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے شوگر کے کیس میں دیکھا, ویٹ کے کیس میں دیکھا, میڈیسن کے کیس میں دیکھا, کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی ہے. اچھا دیکھیے, یہ جو آرگنائزیشنز ہیں نا, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو اپنے انٹرسٹ ہے اس کو سرو کریں, اور اس کو سرو کرنے کے لیے گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کریں اور گورنمنٹ کو پرسو کریں, پرسویٹ کریں کہ جناب آپ ہمارے فیور میں لا بنائیے. اور امریکہ میں اور دوسری کنٹریز میں لیگل ہے لابینگ, یہ لوگ لابینگ کرتے ہیں, اور لابنگ فرمز کو ملینز آف ڈالرز پے کرتے ہیں, اور لابنگ فرم کے اونرز فارمر اٹارنیز اور سینیٹرز ہوتے ہیں, فارمر اٹارنیز اور سینیٹرز ہوتے ہیں, اور فارمر اٹارنی اور سینیٹرز ہوتے ہیں. وہ جو ہے اپنے سینیٹرز جو پرانے ہوتے ہیں, وہ نئے جو سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ان کے فیور میں لا بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں آپ دیکھیے کہ ریلوے کیوں نہیں گرو کرتی, جبکہ جاپان میں ریلوے کتنی گرو نہ پائے, یو کے میں کتنا زبردست سسٹم ہے, لندن میں ٹیوب کا, امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ امریکہ میں صرف نیو یارک میں ہے لوکل ٹرین, یا 2-4 اور جگہوں پہ لوکل ٹرین ہے. امریکہ تو بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ پوری کنٹری کو وہ ٹرین سے کنیکٹ کر دیں, اور لوگ جو ہے وہ 8 آورز میں, 10 آورز میں, 12 آورز میں ایک سرے سے دوسرے سرے میں چلے جائیں. اگر بلٹ ٹرین کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ایئر ٹریول کو اوائڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. امریکہ میں نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایئر لائنز وہاں پہ بہت پاورفل ہیں. امریکہ کی فضا میں ہر وقت 12,000 جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں, اتنی ساری ایئر لائنز ہیں اور اتنی سارے ایروپلینز ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ٹرین کا سسٹم بنے, وہ نہیں چاہتے. اسی طرح سے آٹوموٹیو کمپنیز ہیں, وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ٹرین کا سسٹم بنے. ٹرین کا سسٹم بن جائے گا تو لوگ گاڑیاں کم خریدیں گے, تو یہ تو پرابلم ہو جائے گی. گورنمنٹ ان کے پریشر, ان کی لابنگ میں آ جاتی ہے, اور اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے کہ بھائی اتنے سارے لوگ امپلائڈ ہیں وہاں پہ. اگر ہم اس طرح سے کوئی اسٹیپ لیں گے تو پھر ان لوگوں کے امپلائمنٹ رسک پہ آ جائیں گے. اسی طریقے سے وال مارٹ میں 20 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں. گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وال مارٹ کا کے جو چیزیں ہیں اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. پھر بینکس ہیں, بینکس کو بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں کی گورنمنٹ بیل آؤٹ پیکج وغیرہ دیتی ہے, وہ دینے پڑتی ہے, کیونکہ اگر بینکس بہت سارے ایک ساتھ ختم ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے لابنگ جو ہے نا یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ہونی چاہیے لیکن اوپن ہونی چاہیے. اور اس کا لابنگ کا مقصد, امریکہ میں لابنگ کرتے ہیں, آٹوموٹیو والے لابنگ کرتے ہیں, لیکن ون آف دا موسٹ کمپٹیٹو مارکیٹ ہے. گاڑیوں کی سیل میں بہت کمپٹیشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کی طرح کہ یار ٹوئیٹا جو ہے ایسی تھرڈ کلاس 30 لاکھ روپے کی بک رہی ہے. 30 لاکھ کا مطلب $20,000. $20,000 میں تو آپ امریکہ میں ایک بہت اچھی گاڑی خرید سکتے ہیں. تو یہ ہے جو جس کا نقصان ہو رہا ہے. اور ٹوئیٹا کیا ہونڈا سب کا یہی حال ہے.
یہاں پہ تو پھر دوسرے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ چیز آپ کو پوری دنیا میں ملے گی, ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی اگزامپل میں نے بتایا کہ امریکہ میں ریلوے کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا ہے. پاکستان میں ریلوے ڈیولپ نہیں ہونے کی بھی یہی وجہ ہے. جی مطلب سر کہ اگر امریکہ اس لابنگ کو روک نہیں پایا تو اس نے اسے لیگلائز کر دیا. مطلب ان کی اتنی چیزیں مان لیں جس کے اوپر وہ ماننے کی ہے. اب پھر ظاہر ہے کہ اس کے ڈاؤن سائڈز بھی ہیں نا. وہ اگر فرض کرو کہ ریلوے کریں, سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کے انویسٹر نہیں ملیں گے. اتنے انویسٹر لانا آسان نہیں ہے کہ پوری امریکہ میں وہ کر سکیں, ریلوے لائنوں کا سارا کام کر سکیں. اور پھر انویسٹر آئیں گے تو ان کو آٹوموٹیو لابی رجسٹ کرے گی. یہ سب چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس لیے وہ عافیت اسی میں کہتے ہیں کہ چلو اسی